अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स नोन एज फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी यानी कि अदालती नफ्सियात का आगाज बार्टल ने 2004 में किया। ठीक है। फॉरेंसिक नफ्सियात इंसानी किरदार का इन पहलुओं का मुताला करती है जो बराह रास्त कानूनी अमल और नफ्सियात की पेशेवराना प्रैक्टिस के साथ हैं। यानी जब भी आप कानून की बात करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, ऐसे केसेस की बात करते हैं जो कि मतलब अदालत में चल रहे होते हैं, तो उसमें जो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। ये या कानूनी असूलों या निज़ाम में मुशावरत जो कि शहरी और मुजरमाना कानून दोनों से मंसूब हो। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी की वसअत और मकासद क्या क्या है। नंबर 1, बच्चों की हिरासत से मुतल्लिका फैसला साजी कि अगर कोई बच्चा है उसको हिरासत में ले लिया जाता है तो उसके बारे में फैसला करना कि उसके साथ किस तरीके से डील किया जाए। नंबर 2, बच्चों के जज्बाती, जिस्मानी और जिनसी नौइयत के मामलात कि अगर चिल्ड्रन की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो या सेक्सुअल नेचर के हों, तो उनको हैंडल करना। नंबर 3, जेर समात मुकदमात के मामलात कि जितने भी मुकदमे किसी भी अदालत में चल रहे हैं उनको डील करती है। नंबर 4, विक्टिम की मामनत और मदद करना। नंबर 5, ज्यूरी सिलेक्शन। नंबर 6, पुलिस की जिस्मानी और जज्बाती थकावट में कमी लाना कि वो एजाइल रहें, एक्टिव रहें और दयानतदारी के साथ और पूरी डिलीजेंटली अपना रोल जो है वो प्ले करें और उनके अंदर किसी किस्म का बर्न आउट ना हो, एक्सर्जन ना हो, साइकोलॉजिकल या फिजिकल एक्सर्जन ना हो। मुकदमों की जांच पड़ताल करना कि क्या फैसले किसी फैसलों में किसी किस्म की कोई एथिकल या मॉरल वायलेशन तो नहीं हुई है, क्या वो जो कवानीन हैं उनको देख कर किए गए हैं। पब्लिक पॉलिसी बनाने में कानून बनाने वाले इदारों के रुकन की मदद या मुशावरत देना। काफी अरसे से मुजरिम रहने वाले फर्द का इलाज मुआवजा कराना। ठीक है। ये सारे जो हैं वो इसके क्या कहने चाहिए वसअत और मकासद में शामिल हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी का जो लफ्ज़ है ये फोरम से निकला है। फोरम से मुराद पब्लिक मकामात हैं जहां पर लोग इकट्ठे होकर अदालती मामलात पर तकरीरें या बहस मुबाहिसा करते हैं। ठीक है। हुगो मुस्टरबर्ग को फॉरेंसिक साइकोलॉजी का पहला माहिर तस्वर किया जाता है। हुगो मुस्टरबर्ग। एल्फ्रेड बीने और सिगमंड फ्रॉइड ने नफ्सियाती टेस्ट बनाए जो कि अदालती कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अगर हम इनका इस्तेमाल हर फर्द पे करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कोई फर्द जो है वो हकीकी तौर पर मुजरिम है या नहीं है। ठीक है। 1916 में लिविस टर्मन ने जो ये टेस्ट थे उनका इतलाक कानून नाफिज करने वाले इदारों पर किया और उसने जानत के टेस्ट इन 30 लोगों पर अप्लाई किए जिन्होंने पुलिस में फायर फाइटर का रोल जो है प्ले किया। नफ्सियात का इतलाक कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों में 1920 से जारी है और आज का मुबेश 2000 माहिरीन नफ्सियात अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लॉ में काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात का इस फील्ड के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। मिसाल के तौर पर कुछ इसकी तारीफ यूं करते हैं कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक इंटरसेक्शन है नफ्सियात और कानूनी अमल और तरीक़ेकार का। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का लीगल सिस्टम में क्या किरदार है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लीगल सिस्टम में इसका क्या किरदार है और जुडिशियल एरिया में इसका क्या किरदार है। पहले बात कर लेते हैं हम कि रोल ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट इन द लीगल सिस्टम। नंबर 1, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च किसी भी फील्ड की बैकबोन होती है, तो बुनियादी तौर पर फॉरेंसिक माहिरीन नफ्सियात कानूनी मामलात और उनसे मुतल्लिका मामलात का मुताला करते हैं। इन कानूनी मामलात में फॉरेंसिक माहिरीन नफ्सियात मुजरिमों का किरदार और रवैया, अदालती मामलात, पुलिस ऑफिसर्स, यानी शाहिदीन, ज्यूरी का किरदार, इसके अलावा हादसा, इदराक और आदा वगैरह इन तमाम मौज़ूआत पर मुताला भी करते हैं और तहकीक भी करते हैं। नंबर 2, तरबियत और तालीम के ऊपर इनका काफ़ी फोकस होता है। ठीक है। जिनमें वो अफराद शामिल होते हैं जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स, जज साहिबान, वकला हजरात और इसके अलावा अदालती अमला, उनकी तरबियत करना और उनको तालीम देना कि वो कैसे लोगों को हैंडल करें। फिर क्लिनिकल एप्लीकेशन, इसमें माहिर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट तशखीस और इलाज और मशावरती अमल फराम करते हैं। फिर मुख्तलिफ किरदारों को समझना और उनको तज्जिया करना,
اب ظاہر ہے کہ مجرم کی نیچر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مجرموں یا ملزموں کے حوالے سے ان کا جنونی کردار، ان کا امپلسو بیہیویئر، ان کی سول کمٹمنٹ کہ وہ قانون کو کس حد تک مانتے ہیں یا قانون کا اطلاق کس حد تک کرتے ہیں، حراست جب وہ کسٹڈی میں ہو تو ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کسی مجرم کی طرف سے اس کی نفسیاتی حالت کی درخواست کے بعض اوقات مجرم کہہ دیتا ہے کہ جی میری تو نفسیاتی حالت ہی ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے جرم کیا، تو یہ انالائز کرنا کہ کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ نفسیاتی فٹنس ان عوامل کا مجرم کے کردار کے حوالے سے معائنہ اور تجزیہ کرنا شامل ہے۔ پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشاورت فراہم کرنا، اس میں فورینسک ماہرین نفسیات کا ابتر حالات میں اصلاحات بنانا، مذاکرات میں شامل ہو کر مشاورت کرنا، جاسوسی جو لوگ جرگمال ہوں ان کے کردار اور ان کی نفسیاتی حالت پر مشاورت فراہم کرنا رول میں شامل ہے۔ پھر وکلا کی مدد کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا، وکلا کو مشورہ دینا اور ان کی رہنمائی کرنا کہ کس طرح سے مجرم کا تجزیہ کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، گواہ کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے اور جوری کی سلیکشن وغیرہ میں ان کی رہنمائی کرنا۔ مختلف عدالتی امور میں فورینسک نفسیات دان کا کردار، نمبر 1 طلاق اور بچوں کی حراست کے معاملات، ٹھیک ہے، وہاں پر ظاہر ہے کہ فورینسک سائیکالوجسٹ اپنا رول پلے کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ جوری کی سلیکشن کرنا، نمبر 3 کیس کی کاروائی کی ریکارڈنگ کرنا اور اس کی پھر اسیسمنٹ کرنا، نمبر 4 وہ سوالات جن کی نوعیت نفسیاتی ہو اس کے بارے میں ماہرینہ رائے اور نقطہ نظر پیش کرنا، نفسیاتی اصول اور ٹیسٹوں کا استعمال کرنا، پولیس آفیسرز، فائر فائٹرز، سیکیورٹی اور ملٹری ملازمین کی بھرتی میں خدمات سر انجام دینا، مجرموں کی تربیت کے لیے پروگرام مرتب کرنا، علاج معالجہ اور تربیت کے عمل کو بہتر بنانا اور اس کو مفید بنانا، مختلف اقسام کے مجرموں کے پروفائل مرتب کرنا، فورینسک نفسیات کے مختلف مسائل کے حل میں تعلیم و تربیت اور مدد فراہم کرنا، یہ ڈیفرنٹ گولز ہیں جو کہ فورینسک سائیکالوجسٹ عدالتی امور میں سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اوورآل جنرل رول کیا ہے فورینسک سائیکالوجسٹ کا۔ نمبر 1 قانونی پریکٹس اور قانونی معاملات کی دیکھ بھال کرنا، نمبر 2 مجرموں کے کردار اور رویوں کو اسٹڈی کرنا، نمبر 3 پولیس آفیسرز کو معائنہ کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا اور ان کو اچھے سے تربیت کرنا، نمبر 4 اینی شاہدین کے بارے میں جاننا کہ کیا وہ سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی قسم کی جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہے۔ جوری کا کردار دیکھنا کہ جوری ان بائسڈ ہے یا پارشل ہے، کیا وہ کسی کی طرف جھکی ہوئی تو نہیں ہے۔ پھر حافظہ کیونکہ میموری بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ نے گواہی دینی ہو۔ پھر ادراک اور اعادہ وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ نمبر 2 تعلیم اور تربیت، قانونی عدالتی نظام سے وابستہ افراد جیسے کہ پولیس آفیسرز ہیں، جج ہیں یا وکلا ہیں، ان کی تربیت کرنا۔ معالجاتی نفسیات کا اطلاق، اس میں مجرموں کی اسیسمنٹ اور ان کا علاج معالجہ وغیرہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 4 نمبر پر مشاورت اور علاج، مجرموں، قیدیوں، پولیس آفیسرز اور ان کی فیملیز کی مشاورت اور ان کا علاج کرنا۔ نمبر 5 قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشاورت کرنا، اس میں شامل ہے مختلف بحرانوں کا حل، یرغمالیوں سے مذاکرات، پوسٹ مارٹم اور نفسیاتی تجزیہ۔ نمبر 6 وکلا کی مدد کرنا، وکلا کو رہنمائی دینا کہ کس طرح موکل کو ایویلویٹ کرنا، گواہی کے لیے تیار کرنا اور جوری کی سلیکشن۔ پھر فورینسک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ فورینسک اسیسمنٹ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی نے ماہرین نفسیات کو قانونی سوالات کے جوابات کے لیے ہائر کیا جاتا ہے، جیسا کہ پاگل پن وغیرہ، اور ان مخصوص سوالات کے لیے ماہر نفسیات کلینیکل انٹرویو کرے گا اور اس کے ساتھ فرد کی فیملی، دوستوں، پولیس آفیسرز اور وکلا سے بھی انٹرویو کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف طبی، نفسیاتی اور اسکول وغیرہ پر مشتمل ریکارڈ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور نفسیاتی ٹیسٹوں کا اطلاق کر کے اور ان تمام فیکٹرز کو جو کہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کے اوپر ایک رپورٹ بنائی جاتی ہے اور پھر ایک اپنی اوپینین یا کنکلوژن ڈرا کیا جاتا ہے اور پھر جتنی بھی قانونی سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ فورینسک میں اور کلینیکل سائیکالوجی میں کیا فرق ہے؟ فورینسک اور کلینیکل سائیکالوجی دو مختلف شعبے ہیں اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ کلینیکل میں فرد خود اپنی تشخیص اور علاج کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ذات کے بارے میں سوالات کے جوابات تلاش کرتا ہے، جبکہ فورینسک سائیکالوجسٹ میں یا تو کلائنٹ یا پھر عدالت کی طرف سے اس کا وکیل خود ریفر کرتا ہے تشخیص کے لیے
اس کے علاوہ جو فرق ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 قانونی سوالات پر پورا فوکس ہوتا ہے. نمبر 2 موکل کی پیش کردہ معلومات کو پرکھا جاتا ہے. نمبر 3 موکل کی نامکمل اور بکھری معلومات کو سمجھا جاتا ہے. نمبر 4 ماہرین نفسیات کا کردار موکل کے ساتھ معالجاتی یا مددگار کا نہیں ہوتا ہے. نمبر 5 فورینسک ایویلویشن ماہرین نفسیات کے آفس میں ہمیشہ نہیں ہوتی بلکہ جیل میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے. مختصر اور محدود وقت کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ایشو ہے, پھر اس حساب سے دیکھی جاتی ہے. فورینسک سائیکولوجسٹ کی اسیسمنٹ کب ضروری ہے؟ When might a forensic evaluation be necessary? کلائنٹ کو فورینسک ایویلویشن کے لیے اس وقت بھیجا جاتا ہے جب اس کا وکیل محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے قانونی کیس کے لیے فائدہ مند ہوگا, تو وہ موکل کو ایویلویشن کے لیے ریفر کر دیتا ہے, یا پھر جج حکم دیتا ہے کہ اس فرد کی ایویلویشن کی جائے. کچھ عام قانونی سوالات ہوتے ہیں جو کہ فورینسک ماہرین نفسیات کے لیے جن کا جواب دینا ضروری سمجھا جاتا ہے یا پھر وہ اس سے مطلوب ہوتے ہیں. نمبر 1 پاگل پن, جنون, فرد کی ذہنی حالت جرم کرتے وقت. ٹھیک ہے, کہ اس وقت ذہنی حالت اس کی کیا تھی, کیا وہ انسین کنڈیشن میں تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2 مدعا عالیہ, فرد کی ذہنی حالت مقدمہ کے وقت کیا تھی, جرم کرتے وقت کیا تھی اور مقدمہ کرتے وقت کیا تھی. پھر فرد کے اندر تشدد کرنے کی تشخیص کتنی ہے, امپلسو تو نہیں ہے, وائلنٹ تو نہیں ہے, اگریسو تو نہیں ہے, اینٹی سوشل تو نہیں ہے. جن سے متعلقہ جرم کے رسک اسیسمنٹ کے کہیں وہ سیکشل نیچر کے پرابلمز کا شکار تو نہیں ہے. کم عمری کے جرم, ٹھیک ہے, کہ وہ جوونائل تو نہیں ہے, 18 سال سے کم عمر کا فرد تو نہیں ہے. ذہنی معذوری کہ اس میں کسی قسم کی مینٹل ریٹارڈیشن تو نہیں ہے. نفسیاتی امراض ہونے کی وجہ سے کام کرنے کی اہلیت نہ ہونا. ٹھیک ہے. پھر انویسٹیگیشن میں ڈفرینٹ سٹڈیز, ایویلویشن, ایڈوائز ٹو اٹارنی اور ایڈوائزری اوپینین دی جاتی ہے. کامن جو ٹرمینالوجی فورینسک سائیکولوجسٹ استعمال کرتے ہیں وہ ان میں کمپیٹنسی, انسینٹی, ایکسپرٹ وٹنس, کرمنل پروفائلنگ اور جیوری کنسلٹیشن شامل ہیں. فورینسک سائیکولوجی کی سب فیلڈز کون کون سی ہیں؟ فورینسک سائیکولوجی کی مندرجہ ذیل سب فیلڈز ہیں. نمبر 1 کلینکل فورینسک سائیکولوجی. نمبر 2 ڈیولپمنٹل سائیکولوجی. نمبر 3 سوشل سائیکولوجی. Number 4 cognitive psychology. Number 5 criminal investigative psychology. Ethical essentials to be followed by the forensic psychologist. Number 1 responsibility. Number 2 competence. Number 3 relationships. Number 4 use of scientific approved and standardized methods. Number 5 communication harmony. Requirement of becoming a good forensic psychologist. Number 1 patience. Number 2 adaptability. Number 3 feeling comfortable while working with the other people. Number 4 research oriented mind. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جو کہ فورینسک سائیکولوجسٹ یوز کرتے ہیں. پاکستان میں فورینسک نفسیات کو ایک طویل عرصہ لگے گا آگے بڑھنے کے لیے اور اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. موجودہ حکومت نے اس فیلڈ کی ضرورت محسوس کی, اس لیے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں فورینسک سائنس ایجنسی بنائی دی گئی ہے تاکہ وہ ان کیسوں کو ڈیل کر سکے جن میں فورینسک اسیسمنٹ شامل ہے. اس کے علاوہ تمام جتنی بھی ہماری جیل ہیں وہاں پہ فورینسک سائیکولوجسٹ کو تعینات کیا گیا ہے. اب پنجاب یونیورسٹی فورینسک سائیکولوجی کا ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے. کچھ یونیورسٹیز نے فورینسک سائنس اور فورینسک سائیکولوجی کو پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے اور یہ فیلڈ ابھی امریکہ اور دوسری یورپی ممالک میں بھی نئی ہے. فورینسک سائیکولوجی پچھلی 2 دہائیوں میں کافی سست رفتاری سے آگے بڑھی ہے. ٹھیک ہے, کہ فورینسک نفسیات اور قانون لا میں تحقیقی کام, مشاورت اور کلینیکل پریکٹس اگلے 10 سالوں تک آگے بڑھے گی. اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. ان ماہرین کا عدالتوں, وکلا, قانون سازی کرنے والے اداروں کے ساتھ ہوگی. جاب کے حوالے سے کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر ہوگی جہاں پر اس سے متعلق تحقیق کی کام ہو رہا ہے. قوانین متواتر طور پر بدل رہے ہیں اور یہ خوشائند خبر ہے. فورینسک ماہرین نفسیات کے لیے کم عمری کے مجرموں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور ان کے ساتھ کس قسم کے طریقے اپنانے ہیں, یہ ایک پاپولر مضمون بن چکا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے مجرموں کو ڈیل کرنے کے لیے فورینسک ماہرین نفسیات کی ماہرانہ رائے کی ضرورت بہت عام ہے. اور آج کل کے جو واقعات ہو رہے ہیں جیسے کہ نور مقدم قتل کیس ہے, اس میں فورینسک سائیکولوجسٹ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے. جنہوں نے اس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہے ان کے لیے ملازمت کے مواقع کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے صرف ماسٹرز کی ڈگری لی ہے.
اس فیلڈ میں ناممکن ہے کہ بیچلر ڈگری کی ہوتی ہوئی اسپیشلائزیشن کی جائے، یعنی کہ آپ جب ہائر لیول پہ جاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا آپ کو میں نے بتایا کہ فورینسک سائیکالوجی کیا چیز ہے، کس طریقے سے یہ ہماری زندگی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹاپکس کے بارے میں انفارمیشن دی جا سکے۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو، اللہ حافظ۔